अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वीजी शॉर्ट लेक्चर्स। आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ इस्लामिक स्टडीज़ टी 201 का लेसन नंबर 11। तो जल्दी से हम अपना लेसन नंबर 11 ओपन कर लेते हैं अपनी स्क्रीन पे। जी स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स लेसन नंबर 11 जो है हमने अपनी स्क्रीन पे ओपन कर लिया है। और जो टोटल इसके जो हमारे चैप्टर्स भी लेसन्स भी टोटल 16 चैप्टर्स हैं। तो अब जल्दी से इंशाल्लाह हमने इसका कोर्स भी कंप्लीट कर लेना है। तो अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 11, द इस्लामिक सोशल सिस्टम, इस्लामी माशरती निज़ाम। सबसे फर्स्ट पे उन्होंने दी है डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, माशरे की तारीफ़। जहाँ लोगों का एक ग्रोह एक ही ज़ुबान और एक ही सकाफ़त के साथ रहता है या इंसानी रिश्ते की एक ठोस सिलसिला जो अमली और इसका बुनियादी अंसर पैदा करती है, वो फ़वाइद हासिल करना है, क्योंकि इंसानियत के लिए सोसाइटी लाजमी है। ठीक है, उसके पॉइंट्स दिए हैं। वाई सोसाइटी कंपल्सरी फॉर द मैनकाइंड। ठीक है, गेट बेनिफिट्स। ठीक है, फ़वाइद हासिल करें, नुकसान से बचना और हकूक़ की हिफाजत और एहतियाती तदाबीर। तो स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, और जो है मोस्टली ऐसी डेफिनेशंस जो हैं आपके पेपर्स में आ जाती हैं। ओके, तो इसे आप अच्छे से रीड किया करें। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, मुआशरे के अंसर, अफराद, दर्जा और कुंभ। सोसाइटी के बुनियादी अवामल, बेसिक फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह से आपके ये क्विज़ में भी आ सकता है कि मुआशरे के आंसर कौन कौन से हैं। तो वो आपको 4 डिफरेंट किस्म के जो है जो मल्टीपल जो क्वेश्चंस हैं, चॉइसेस हैं, वो दे देंगे। तो जिसमें से आपको एक चूज़ करना होगा। अब नेक्स्ट है, अब जो है सोसाइटी के बुनियादी वामिल क्या हैं? कुंबा और कबीला, स्टेट और मिल्क, दर्जा। उसके बाद है ईमान के बुनियादी मजमून, मुआशरती निज़ाम की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल सिस्टम। अब क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? रहनुमाई में सबसे पहली चीज़ जो हज़रत मसीह, ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी नौ इंसान के लिए लाई गई थी, वो थी ईमान और खुदाई इत्तेहाद का मुतालबा। इसके बाद वो उन लोगों को ज़िंदगी के अखलाकी और अमली शोबों से मुताल्लिक़ हदायत और मशवरे ठीक और देते थे जिन्होंने अज़ान कबूल की थी। पैगंबर की ऐसी तालीमात और नसीहतें बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हो सकती हैं। पहला हिस्सा हकूक़ अल्लाह से मुताल्लिक़ है। इसमें बताया गया है कि बंदों पर अल्लाह का क्या दावा है और इस सिलसिले में बंदों के क्या फ़राइज़ हैं। ठीक है, कि कुछ अखलाकी उसूल भी इस हिस्से और ये में हैं और ये दावा किस तरह खारिज हुआ है और इसकी तकमील लाजिम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। द सेकंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ द टीचिंग्स दी, दूसरा हिस्सा तालीमात पर मुश्तमिल है जो एक दूसरे पर जो है इंसान के हकूक़ से मुताल्लिक़ है और वो फ़राइज़ जिनका आम तौर पर तमाम तख्लीक शुदा मखलूक़ात, ठीक है, पर वाजिबुल अलाद हैं। इंसान अपनी माशरती ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए किस तरह तमाम अफराद और ग्रोहों या किसी दूसरी मखलूक के साथ ऐसा अमल कर सकता है जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी के अखलाकी तालीमात में से जो है टाइम गुजारता है, स्पेंड करता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने पैराग्राफ में, द क्वेश्चन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जी, इंसान के हकूक़ का सबसे अहम है जो सवाल है, इस माना की बात ये है कि अगर हम इनको नज़रअंदाज करते हैं
یا موسٹ جو کسی کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی اور ناانصافی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو واقعتاً رحمان و رحیم ہے اس نے نہیں رکھا، ٹھیک ہے، اس کو اپنے ہاتھوں میں معاف کرنا، لیکن حکم دیا کہ اس کو جو ہے ترمیم کی گئی ہے اس میں کہ معاف کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اسی وجود میں ہم اس شخص کو واپس دے کر جو اس کے حق میں ہے یا اس سے معافی مانگتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، میسنجر نے فرمایا، جو بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیار میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی کسی بدنام بھائی کے ساتھ جو ہے ناانصافی کی ہو یا کسی اور طرح سے اس کے حقوق سے سرکشی کی ہو، اس معاملے کو اس دن ٹھیک کر دینا چاہیے، اور اسی حساب سے حتمی جو حساب و کتاب کے دن سے پہلے جب اس کے پاس ٹھیک نہیں ہے دینار درہم دعوے کو طے کرنا، اور اگر وہ نیکیوں کا ذخیرہ رکھتا ہے تو غمزدہ افراد کو اس سے مناسب طور پر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی اور اگر وہ نیکیوں کے معاملے میں خالی ہاتھ ہو جائے تو غمزدہ لوگوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، اور اسی طرح آخری دن بھی انصاف ہوگا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو مسلمان ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اس کا حق نہیں مارتا، اگر وہ حق مار بھی رہا ہے تو اسے چاہیے کہ مرنے سے پہلے، قیامت سے پہلے اپنے بھائی کا جو ہے حق ادا کر دے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو سوشل سسٹم بتایا گیا ہے، ہمیں اپنے اخلاق، اپنے آداب، اور جو ہے اس میں ہماری اخلاقی تعلیمات جو ہے اسلام ہماری بالکل رہنمائی کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے اس کے بارے میں اس میں سارا ڈسکس کیا گیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ اسلامک رائٹس، جی انتہائی اہم اسلامی حقوق۔ اب اس میں کیا ہے کہ اسلامی حقوق جس کا اسلام میں احترام کیا جاتا ہے بہت سارے ہیں، جن میں سے سب سے اہم مندرجہ ذیل ہیں۔ حقوق اللہ کے بندوں پر جو نعمتیں ہیں ان گنت ہیں، ہر نعمت شکر کی مستحق ہے۔ اللہ کے بندوں پر حقوق بہت سارے ہیں، ان میں سے سب سے اہم جو ہیں درج ذیل ہیں۔ توحید مومن، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ان کی ذات، اس کا نام، اس کی صفات اور اس کے اعمال میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد لہٰذا ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ صرف اللہ ہی رب، قادر، مطلق، کنٹرولر، خالق، رزق دینے والا ہے، جس کے ہاتھ میں غلبہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مبارک ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ مبارک ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی جو ہے ہر چیز پر بادشاہت ہے۔ اب آگے ہے عبادہ، جس میں اللہ کے لیے اکیلے کی عبادت کا مطلب ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا رب خالق اور مہیا ہے، ٹھیک ہے، لہذا ہر قسم کی عبادت کو اکیلا وہی ہے کہ اسی کی جو ہے عبادت کی جائے، دعا، ذکر، ہر چیز۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے شکر، ٹھیک ہے، اب جو ہے شکر گزار، شکریہ ادا کرنا، کیونکہ اللہ ہی وہ ہے جو ساری مخلوق پر احسان اور برکت عطا کرتا ہے، لہٰذا انہیں نعمتوں کے لیے اپنے ہونٹوں پر اور اپنے دلوں میں اور اپنے جسمانی کاموں میں ان کی تعریف کر کے اور ان طریقوں سے جن کی اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہوگا، اللہ اور ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی اطاعت کے لیے، جی جو اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور دعا مانگ کر تسبیح کرتے ہوئے یاد کرو، میں آپ کو یاد کروں گا، آپ میرے ان گنت احسانات کے لیے جو ہے ممنون ہو، کبھی بھی مجھ سے ناشکری نہ کریں۔ اب جو ہے دا رائٹس آف دا میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ اب اس میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ساری انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اس کو انسانیت کو اندھیروں سے روشنی میں لانے کے لیے بھیجا اور انہیں اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے بھیجا جس میں انہیں دنیا اور آخرت میں خوشی ملے گی۔ رسول نے ہمیں جو حقوق دیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اس کی اطاعت کریں اور اس پر درود بھیجیں۔ اس سے محبت کرنا اس کے احکامات کو ماننے اور اس کی بات پر یقین کرنے سے حاصل ہوتا ہے جو اس نے ہمیں بتایا ہے۔ نیکسٹ ہے والدین کے حقوق، پیرنٹس رائٹس۔ اب پیرنٹس رائٹس کیا ہیں؟ اسلام خاندان پر خصوصی توجہ دیتا ہے اور اس کے اندر محبت اور احترام کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اسٹوڈنٹس بہت جگہ پر اللہ پاک نے جو ہے پیرنٹس کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے، ٹھیک ہے۔
اب کیا ہے، اب جو ہے آیت کی آتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، جی، اور آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور یہ کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ اس سلسلے میں ماں کے حقوق زیادہ ہیں، کیونکہ وہ وہی ہے جو بچہ پیدا کرتی ہے، اسے جنم دیتی ہے، اسے دودھ پلایا کرتی ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، میری نیک جو صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اس نے کہا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ اس نے کہا تمہاری ماں۔ پھر کہا کون ہے؟ پھر کہا تمہاری ماں۔ اس نے پھر کہا کہ کون ہے؟ پھر فرمایا چوتھی مرتبہ کہ تمہارا باپ، تمہارا والد۔ اس کے بعد ہے دا رائٹس آف ریلیٹیوز، رشتہ داروں کے حقوق۔ اب جہاں پہ ماں باپ کے حقوق پر اسلام توجہ دیتا ہے، وہاں پر رشتہ داروں کے حقوق پر بھی توجہ دیتا ہے۔ اب جو ہے تمام رشتہ دار فوری یا دور، ٹھیک ہے، قریبی یا دور، مومن مسلمان پر کچھ حقوق سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہر رشتہ دار کو اسلامی تعلیمات کے مطابق حقوق کی ایک خاص سطح حاصل ہے۔ اس سطح کی سطح جو ہے فرد کی قریبی تعلقات پر ہے، منسلک ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے جو ہے رشتہ داروں کے حقوق پر بھی توجہ دی ہے۔ واتی ذی القربى حقہ، اور دو رشتہ داروں کو ان کا حق، مطلب کہ جو رشتہ داروں کا حق ہے اس کو بھی پورا ادا کرو۔ آگے آیت ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو اللہ کی اور نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کچھ بھی، اور والدین کے ساتھ احسان۔ اور یہ جو ہے آیت میں بھی جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو ہے، تو جو اسلام ہے رشتہ داروں کے حقوق پر بھی جو ہے بہت زور دیتا ہے۔ اب جو ہے آگے جو آیت کون سی ہے، فَهَلْ عَنِتُّمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر کیا تم سے توقع کی جانی چاہیے اگر تمہیں اختیار دیا جاتا تو تم زمین میں فساد کرو گے۔ آگے آیت ہے کہ یہ دیکھیں then is it to be expected of you if، یہاں سے اس کے آگے سے جو آیت دیکھیں یہ والی آیت، ٹھیک ہے، تو کیا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو جو ہے توڑ دو، یہ وہ آدمی ہے جن پر خدا نے لعنت بھیجی ہے، کہ جو رشتہ داروں کو توڑنے والے ہیں ان پر خدا نے لعنت بھیجی ہے اور اس نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی بینائی کو اندھا کر دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہے، کہو جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن بات چیت کرے اچھے شائستہ اور اس کے لواحقین اور رشتہ داروں یا رشتہ داروں کے ساتھ نرم سلوک کرے۔ اور جو ہے لاسٹ میں فرمایا گیا ہے کہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی ہے، اس میں بھی جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، اور جو ہے اس پر وعید بھی سنائی گئی ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ آگے ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے دا رائٹس آف ون مسلم اوور این ادر، جی، دوسرے مسلمان پر ایک مسلمان کے حقوق۔ دا بلیوز آر بردرز اینڈ آر این، جی، مومن بھائی ہیں اور ایک مربوط قوم ہے، جیسے کسی عمارت کے دوسرے حصے کی حمایت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور شفقت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس عمارت اللہ نے حقوق طے کیے ہیں جو ہر مسلمان کو اپنے ساتھی اور اس بھائی چارے کو برقرار رکھنے کے لیے مسلمان پر حاصل ہے۔ ان میں محبت، خلوص، اپنی تکلیف کو دور کرنا، اپنی غلطیوں کو چھپانا، جب مسلمان جو ہے وہ حق ہے میں ہوتا ہے تو اس کی مدد کرنا، پڑوسیوں کا احترام کرنا، ٹھیک ہے، ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حق بھی دیے گئے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا، اور جو کہا گیا ہے کہ اس کی دعوتیں قبول کرنا، اور بیماری ہو تو اس کا پتہ لینے کے لیے جانا، اور وہ چھینک دے تو یا رحمک اللہ کہنا۔ یعنی اسلام جو ہے ہر پہلو پر، ہر چیز پر جو ہے مسلمان کی رہنمائی کرتا ہے۔ آگے کیا آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور عبادت کرو اللہ کی اور نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مطلب کہ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، والجاری، اور ہمسایہ، وذی القربى، اور
جو ہے والجاری ذی القربہ اور جو ہے قرابت والے ہمسائے، الجنبی پہلو والے، والصاحبی بالجنبی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یتیموں مسکینوں سب ہو گیا، اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، اور جو ہے سب کے ساتھ جو ہے حکم میں اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، وابن السبیل اور مسافر، وما ملکت ایمانکم اور جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، مطلب کہ تمہارے کوئی غلام یا باندی وغیرہ، ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا من کان مختالا فخورا، تو اس کو بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمسائے کے ساتھ جو ہے برا سلوک کرنے والے سے منع فرمایا ہے کہ جو ہے مختالاً فخورا، کہ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ جو اکرنے والا اور جو ہے تکبر کرنے والا، اور جو ہے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے۔ ترجمے میں کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ پاک معاف فرمائے، ترجمہ کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، باقی اللہ کی ذات وہ معاف فرمانے والی ہے۔ آگے کیا ہے، آگے لیسن پہ ہماری آ رہی ہیں ورسز آف لیسنس، یہ جو ہے ہم نے اپنے لیسن میں بھی جو ریڈ کی ہیں، آپ اسٹوڈنٹس میں سے 2-3 جتنی بھی ایزی ہوں وہ کر لیا کریں، بس ترجمہ بالکل ایز اٹ از کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں، لیسن کے لاسٹ میں دی ہوگی حدیث آف لیسن 11 کی حدیث کیا دی ہے، جو رحم نہیں کرتا ہمارے چھوٹوں پر اور نہیں وہ تعظیم کرتا، جو نہیں احترام کرتا، ٹھیک ہے، ہمارے بڑوں کا، فلیسا منا بس وہ نہیں ہے ہم میں سے۔ اب یہ بھی جو ہے ایک دوسرے سے محبت کی، اس کے احترام کی، اس کے حق کی، اور یہ اخلاقی تربیت کی کتنی پیاری حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ تو یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا، اب اچھے سے اپنا لیکچر لیں، ٹھیک ہے، اور جو اپنے ہینڈ آؤٹس بھی ریڈ کر لیں، نہیں تو لیکچر بھی لے لیں، ایزی ہے، بیسک سی باتیں ہیں جو ہمارے اسلام کے متعلق، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے اسلام ہے وہ ہر زندگی کے جو ہر شعبے پر، نقطے پر جو ہے بہت زور دیتا ہے۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔